बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबरें क्विकली शुरू करते हैं। सबसे पहले चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा, मिस्टर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, उनके लिए एक मुसीबत है और उस मुसीबत का नाम है डायरी नंबर 2324/2024। 2324/2024। ये मुसीबत क्या है? क्योंकि बड़ी खबरें, तमाम बड़ी खबरें अदालत से आ रही हैं, इसकी बात करेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जाल में, मेरी राय में एक जाल में फंस गई है। मैं ये राय क्यों रखता हूँ, इसकी भी मैं आपसे इस वीडियो में तफसीलात के साथ चीज़ें शेयर करूँगा, और साथ ही मलिक रियाज की चीखों की भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले मरियम नवाज शरीफ साहिबा, हमारे कुछ दोस्तों ने सनम जावेद को मशवरा दिया है कि वो अपना लेवल उठाएं। एक ट्रॉल रही हैं अब तक सनम जावेद उनकी राय में, और ट्रॉल से उठकर वो आ जाएं, एक पार्लियामेंटेरियन बनने जा रही हैं उस लेवल तक। उनका ये भी कहना है, और बिल्कुल दुरुस्त कहना है, कि सनम जावेद ने ये जो जेल के 14 महीने गुजार लिए, बड़ी हिम्मत का काम किया। नाउ शी नीड्स टू रेज हर लेवल टू अ सर्टन लेवल। तो ये बात हो रही है। तो मैं आपसे अर्ज़ करूं कि ये जो मशवरा ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा को क्यों नहीं दिया जाता? पहले जब वो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को बाकायदा तौर पर आहनी हाथों से निपटेंगे, आपका ज़मीर बिका हुआ है, ये बातें कर रही थी, तो वहाँ सनम जावेद के हवाले से उन्होंने बात की, नाम नहीं लिया और बताने लगी कि एक औरत जिसने जुर्म किया है वगैरह वगैरह वगैरह। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा, हिम्मत करें। आप तो जलसों में खड़ी होकर नाम लेती हैं खोसा का, आप तो नाम लेती हैं एजाजुल अहसन का, मज़ाहिर नकवी का, ट्रक लहरा के दिखाती हैं आप तो बाकायदा तौर पर इमरानडू जज जिन तस्वीरों पे लिखा होता है उनको ट्विटर पे रीट्वीट करती हैं। आप जनरल बाजवा का, जनरल फैज़ का नाम लेती हैं, उस लड़की का भी नाम लीजिए, और लड़की कह लीजिए, औरत कहेंगी आप, ठीक है। आपके बारे में वो एक बार लफ्ज़ नानी किसी ने कह दिया था, आपने बाकायदा कहा कि हाँ हैं मेरे नवासे नवासियाँ, तो मैं हूँ नानी। तो ठीक है, मतलब वो जो सनम जावेद है उसके बच्चे हैं माशाल्लाह, 2 छोटे छोटे से बच्चे हैं, लेकिन लड़की कह सकती हैं आप उसे। औरतों को नज़र आ रहा था कि कैसी प्रॉब्लम्स होती हैं आपकी इस गुफ्तगू में। तो ठीक है, लेकिन छोड़ दीजिए। क्या अब आपकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट जा रही है? गुजरांवाला का मुकदमा, 2 रुकनी लाहौर हाई कोर्ट के बेंच का फैसला चैलेंज करने के सनम जावेद को वापस जेल में डालो। ठीक है, सनम जावेद ने एक गुफ्तगू की थी 9 मई को, वो जो नहर पर अपनी बहन के साथ चलते हुए कि अपनी माँ का, बहन का, किसी का रिश्ता देने आए हो, उसके गिरेबान पे हाथ डाला है, हम वो हाथ तोड़ेंगे। एक वो बात की थी कि उसको क्यों लेकर गए, यानी इमरान खान को क्यों लेकर गए। दूसरी, सनम जावेद के मुंह से, या सनम जावेद के साथ जो 2 और लड़कियां थी उनमें से किसी एक के मुंह से गाली निकली थी। मेजर जनरल फैसल नसीर साहब का नाम लेते हुए गाली निकली थी, और इस गाली की एक सज़ा हो सकती है। मतलब उसने 14 महीने गुजार लिए। मेरा ख्याल है किसी को गाली देने की सज़ा शायद इससे ज़्यादा नहीं होगी, तो उसने गुजार ली हैं, और फिर बड़ी सख्त जेल उसने गुजार ली है। कैदी वैन में गर्मी में खड़ा रखना, इस शहर उस शहर, इस अदालत उस अदालत, दूसरा शहर बलूचिस्तान तक ले जाने की कोशिश करना। फिर उसके बाद आप देखिए लाहौर, एक अदालत, एक थाना घुमाना, फिर उसके बाद लाहौर से निकालना, फिर उसके बाद आप कहें जी सरगोधा ले जा रहे हैं, फिर आप कहें गुजरांवाला ले जा रहे हैं, फिर आप कहें फैसलाबाद लेकर जा रहे हैं, फिर आप कहें जी बलूचिस्तान लेकर जाना है, इस्लामाबाद लेकर चले गए हैं, उसको रिहाई मिल गई, फिर गिरफ्तार कर लिया, अब फिर गिरफ्तार करने की ख्वाहिश है, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा को भी अपना लेवल ऊपर उठाने की ज़रूरत है कि नहीं है? मतलब आप ये उम्मीद करती हैं कि आगे जाकर आप मियां नवाज शरीफ की जानशीन अभी बन गई हैं, आप वज़ारत उज़्मा की मनसब पर जाने के अरमान हैं आपके, आप सपने देख रही हैं, तो अपना लेवल रेस करें उस एक लड़की से। आप कहाँ तक जाकर लड़ेंगी उससे? आपकी लड़ाई तो इमरान खान से होनी चाहिए, आपकी लड़ाई तो अपने बराबर के सियासतदानों से होनी चाहिए। तो सनम जावेद ने तो बड़ी हिम्मत के साथ हालात का मुकाबला करके खुद को लेवल पे शो कर दिया। आप कब शो करेंगी? तो उठिए। उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब आ जाए, और मियां नवाज शरीफ साहब कहने लगे जी वो बंदा सड़कों पे फिर रहा था, उससे कहा आओ इंसाफ ले लो। तो मियां साहब आप तो बाहर बैठे हुए थे, आप तो आ ही नहीं रहे थे। काजी फ़ाइज़ ईसा आए हैं, फिर उसके बाद आपकी आमद हुई है, और उसके बाद अदालत में हमने देखा कि आपको बुलाने की बजाय कहा गया आओ इंसाफ ले लो।
ایئرپورٹ پہ آؤ پہلے اور آ کے ایئرپورٹ پہ انصاف لے لو. تو آپ کو ایئرپورٹ پہ انصاف دیا گیا, وہاں پر آپ کے انگوٹھے کے لیے عدالت حاضر ہو گئی, پھر اس کے بعد آپ کو انصاف دیا گیا, آپ نے جلسہ ولسہ کیا اور تمام چیزیں آپ کی ختم, ایسے کر کے ختم یہ سب. تو آپ کو انصاف ملا, آپ جیل میں تھے, آپ کے پلیٹلیٹ یہاں گرے, آپ کے ڈاکٹر نے رو کر کہا مجھے ڈرے ہم نواز شریف صاحب کو کھو دیں گے, اور اس کے بعد جب آپ باہر گئے تو آپ کے ڈاکٹر کے آنسو غائب ہو گئے, آپ کی طبیعت ٹھیک ہو گئی, حالات ٹھیک ہو گئے, وقت بدل گیا, حالات بدل گئے, جذبات بدل گئے, کیا ہوا؟ تو آپ کو تو ایسے انصاف ملا تھا. جس جج کو آپ گالیاں دیتے ہیں کالے بھونڈ کہہ کر, اس جج نے کہا تھا گارنٹی دو کہ نواز شریف کو کچھ نہیں ہوگا. تو میاں صاحب آپ کے حق میں تو عدالتوں نے بڑے بڑے کام کیے تھے. اب آپ ایک جیل میں بیٹھی ہوئی کینسر پیشنٹ سے آپ الیکشن ہار جانے کے بعد وہ جس طرح کے فارم 45 آپ کے آئے ہیں میاں صاحب, پورے پاکستان نے دیکھا ہے. تو آپ ذرا ہمت کریں, جائیں دوبارہ اور بغیر اداروں کی سپورٹ کے مقابلہ کر کے دکھائیں. وہ جو کہتے ہیں نا جی شیر, سیاست کا شیر کیا کر رہا ہے, میرے شیر نے کہا میرے ڈھیر نے فیصلہ کیا جیل نہیں کاٹوں گا, باہر چلا جاؤں گا. میرے ڈھیر نے فیصلہ کیا 4 ہفتے کے لیے جاؤں گا, 4 سال بعد واپس آؤں گا. میرے ڈھیر نے فیصلہ کیا میری مرضی کا جج آئے گا پھر جاؤں گا. میرے ڈھیر نے فیصلہ کیا میری مرضی کا جج میری تاحیات نااہلی ختم کر دے گا, الیکشن لڑ لوں گا. میرے ڈھیر نے فیصلہ کیا, نہیں ملا الیکشن میں, جیت بھی نہیں ملی, مینڈیٹ بھی نہیں ملا, پھر بھی حکومت بناؤں گا. میرے ڈھیر نے فیصلہ کیا مری جا کے بیٹھ جاؤں گا. میرے ڈھیر نے فیصلہ کیا مخالف جماعت پہ پابندی لگاؤں گا. میرا ڈھیر بالکل ہی ڈھیر ہو گیا. اب پھر مقابلہ کرنے کے بجائے باقاعدہ پابندی لگانے کی سوچ ہے مخالف کی جماعت پر, وہ جیل میں بیٹھ کے آپ کو ہرا رہا ہے. تو میاں صاحب آپ کو بھی اپنا لیول اٹھانے کی ضرورت ہے. اب آ جائیے پاکستان تحریک انصاف کس جال میں پھنسی ہے. دیکھیے فضل الرحمان صاحب, یہ ہم سب کہہ رہے تھے کہ اس تحریک تحفظ آئین پاکستان میں جہاں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ چکزئی صاحب کی جماعت ہے, مینگل صاحب کی جماعت ہے, علامہ راجہ ناصر عباس ہیں, سنی اتحاد کونسل ہے, جماعت اسلامی آ سکتی ہے وغیرہ, پاکستان تحریک انصاف ہے, اس میں فضل الرحمان کی جماعت آئے گی تو جان پڑے گی, کیونکہ ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے اور پنجاب میں جلسے وغیرہ کرنا ان کی جماعت کے بس کی بات ہے. یہ لوگ مل کر بھی نہیں کر پائیں گے, نہیں کر پائے, ہم نے دیکھ لیا. تو فضل الرحمان نے اب ایک 5 رکنی کمیٹی بناتی ہے, اور فضل الرحمان صاحب کی جماعت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے اس بارے میں رضامندی لے چکی ہے خبروں کے مطابق کہ انتخابات کی صورت میں خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی, ختم کر دی جائے گی حکومت وہاں پر. بہت بڑا پتہ کھیل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف. میں نے آپ سے کیا کہا تھا جب عمران خان صاحب نے کہا نا کہ ہم قومی اسمبلی سے نکلیں گے, استعفے دے دیں گے, تو میں نے کہا تھا نہیں, کیا زبردست سین ہوگا. عمران خان قائد حزب اختلاف, اپوزیشن کی سیاست عمران خان اب بھی آپ دیکھ لیں بہت اچھی کرتا ہے. قائد حزب اختلاف ہو, ایوان میں عمران خان ہو, عدالت میں حکومت کو لے کر عمران خان جائے, سڑکوں پہ جلسوں میں عمران خان ہو, ٹیلی ویژن ٹاک شوز میں ایک بار پھر عمران خان اور اس کی جماعت کے لوگ ہوں, حکومت کے لیے مصیبت ہو جائے. لیکن نہیں, خان صاحب نے فیصلہ کیا اسمبلیوں سے نکلیں گے. چلیے ان کا فیصلہ تھا, ان کی سیاست پھر بھی مسلسل اوپر جاتی رہی. پھر انہوں نے فیصلہ کیا پنجاب اسمبلی بھی, خیبر پختونخوا اسمبلی بھی تحلیل کر دیں گے. میں نے کہا تھا نہ کریں, اور بہت لوگوں نے کہا تھا. خان صاحب نے کر دیا, اور اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ کے اپنے صوبوں میں جہاں آپ کی کل تک حکومت تھی وہاں پولیس گھروں میں گھس رہی ہے, بندے اٹھا رہی ہے, توڑ رہی ہے, مار رہی ہے, پیٹ رہی ہے, جماعت توڑ دی. اب 9 مئی تو بعد میں ہوتا, اس سے پہلے آپ دیکھیے کیا کیا نہیں ہوا. 25 مئی کو کیا ہوا, 23-24 کو 25 مئی سے پہلے کیا ہوا. تو کباڑا کر کے رکھ دیا. یہ غلط فیصلہ تھا میری رائے میں. عمران خان صاحب کی سیاست بہرحال اوپر گئی, لیکن عمران خان صاحب جیل میں بھی چلے گئے, پارٹی بھی ٹوٹ گئی, بندے بھی ٹوٹ گئے, سب کچھ ہو گیا. اب پھر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا آپ یہ اسمبلی تحلیل کر دیں گے. میرا خیال ہے کسی بھی طور یہ اچھا فیصلہ نہیں ہے, اور ممکن ہے پی ٹی آئی کے لیے جال بچھایا گیا ہو. یو نیور نو کہ فضل الرحمان صاحب کی جماعت استعمال ہو جائے اور یہ جال بچھایا گیا ہو اور پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کی حکومت کھو بیٹھے. یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. عمران خان صاحب کی سیاست ہے, ان کی جماعت ہے, ان کی مرضی ہے, وہ ملک کے سب سے مقبول لیڈر ہیں, لیکن میری رائے میں یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کی یہ سیاست کا سب سے بڑا فیصلہ ہے, کر رہے ہیں تو بہت دیکھ بھال کے کریں, اور پھر حکومت کو ٹف ٹائم دیں, نکلیں سڑکوں پہ. ابھی تک سڑکوں پر نکلنے میں ناکام ہیں. یہ کام اگر کرنا ہے تو حقیقتاً یہ کام کر کے دکھائیں. اس کے بعد فائز عیسیٰ صاحب کی ڈائری نمبر پہ میں بعد میں آؤں گا. پہلے آپ کے سامنے مجھے ایک اور چیز رکھنی ہے. ملک ریاض نے ٹویٹ کر کے کہا ہے, جتنا مرضی ظلم کرو میں ظالم کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا. ویڈیوز ڈالی ہوئی ہیں, بحریہ ٹاؤن میں کارروائی ہوئی ہے, اہلکار ہیں, بحریہ ٹاؤن کا دروازہ توڑنے, وہاں چین وین ڈلی ہوئی ہے,
وہ چھینی وینی رکھ کے اس کے اوپر بڑے بڑے پتھر مار کے توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، کٹر لے کر آؤ، کٹر لے کر آؤ. تو ملک ریاض کہتا ہے کہ یہ سیکیورٹی اہلکاروں کے بغیر کسی قانونی جواز کے بحریہ ٹاؤن کی عمارت میں گھسنے کے آج کے مناظر ہیں. ملک کی تعمیر میں کردار ادا کرنے کی بجائے گرانے میں دلچسپی کی کس کی ترجیح ہے؟ حکومتی جبر پر مبنی ایسی غیر قانونی اور غیر اخلاقی کارروائی صرف یہ پیغام دیتی ہے کہ اب کوئی بھی سرمایہ کار پاکستان میں محفوظ کاروبار نہیں کرے گا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. یہ کارروائیاں پاکستان کی معیشت کے لیے زہر قاتل ثابت ہوں گی. اس سب ظلم و ستم کے باوجود میں اپنے موقف پر قائم ہوں. پھر آگے ملک ریاض کو فیض احمد فیض بھی یاد آتے ہیں. بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی، کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں. یہ فیض کے کلام کو ملک ریاض نے اپنے ٹویٹ کا حصہ بھی بنایا. ظاہر ہے کسی نے لکھا یہ ٹویٹ، ملک ریاض نے تو نہیں لکھا. اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ کہ زمینوں پر قبضے ملک ریاض کے، فائلوں کے نیچے پہیے ملک ریاض کے، زمینوں پر قبضے کے لیے لوگوں پر مظالم ڈھانا ملک ریاض کا، رشوت دینا ملک ریاض کا، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ سے جھوٹ بولنا ملک ریاض کا، کراچی بحریہ ٹاؤن کراچی 2، وہ سب کچھ ملک ریاض کا کارنامہ. ان تمام چیزوں کے ہوتے ہو ملک ریاض اگر کہے کہ انصاف کا علم لے کر میں آ گیا ہوں تو خاک. تو جو لوگ بھروسہ کر رہے ہیں ملک ریاض پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، بشرا بی بی عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جاؤ، ایسے کر لو، تو نہیں، ایسے ہوتا نہیں ہے. اور ملک ریاض کے ادارے بھی تو آپ دیکھیے کہ ایک کے بعد ایک تمام بڑے عہدوں پر آپ کو ریٹائرڈ جرنیل ملتے ہیں. آئی ڈونٹ سی ہم اسٹینڈنگ لائک کہ بھائی میں راک سالڈ ایسے کھڑا ہو گیا، نہیں، کچھ اور ہے جو آگے جا کر سامنے آئے گا. تو میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا، میں اب بھی آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اس کے پیچھے کچھ کھچڑی ہے، بعد میں پتہ چلے گا، اتنی جلدی نہیں. یہ ایسے مان لیا جائے کہ جی ملک ریاض ڈٹ گیا، جم گیا، کھڑا ہو گیا، نہیں، ایسے نہیں ہوتا ہے. تو ملک ریاض کی تو کسی بھی چیز پہ پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ اگر ملک ریاض کو آپ انقلابی مان رہے ہیں تو پھر ذرا اپنا علاج ولاج کروائیے. آخر میں فائز عیسی صاحب کی مصیبت ڈائری نمبر کی میں آپ سے بات کر رہا تھا. یہ جو سپریم کورٹ کے ججز نے کہا کہ نون لیگ کی جو نظر ثانی کی درخواست ہے یہ نہیں لگ سکتی، ابھی تفصیلی فیصلہ آئے گا اس کے بعد ستمبر میں لگے گی، غالباً ستمبر کا دوسرا ہفتہ. یہ ہمارے سامنے چیز آ رہی ہے. تو پھر قاضی فائز عیسی صاحب نے کہا نہیں جی انصاف دیں، ججز کو چھٹیوں سے بلائیں، فوری انصاف کرنا چاہیے، انصاف کا تو تقاضا یہی ہے. یہ بات ہو رہی تھی. تو قاضی فائز عیسی صاحب نے ایک لمبا چوڑا جو ہے وہ اس میں جو چیزیں ہوئی تھیں وہ ہمارے سامنے آ گئی ہیں. خطاب کیا اور کہا کہ ججز کو بلا لیں گے، میں کرتا ہوں. تو بات یہ کہ قاضی فائز عیسی صاحب، ایک 13 جنوری کا فیصلہ تھا آپ کا بلے کا نشان چھیننے کا. پھر غالباً 6 فروری کو پاکستان تحریک انصاف آئی اور پاکستان تحریک انصاف نے اس فیصلے پر آپ کے سامنے دوبارہ ایک عرضی ڈال دی کہ حضور دیکھیے یہ ٹھیک نہیں ہے، نئے رولز کے تحت کیا جا سکتا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف نے وہ عرضی ڈالی تھی. کیا ہوا اس عرضی کا؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نون لیگ کی ابھی تفصیلی فیصلے کے بغیر 15 فروری کو آپ کا تفصیلی فیصلہ بھی آ گیا تھا، بلکہ نہیں 15 جنوری کے آخری کے دنوں میں، 6 فروری کی درخواست ہے، جنوری کے آخری کے دنوں میں تفصیلی فیصلہ بھی آ گیا تھا. تو فائز عیسی صاحب آپ جو ہیں وہ ذرا 6 مہینے پرانی، آدھا سال پرانی پاکستان تحریک انصاف کی اس درخواست کو تو لگائیں. ڈائری نمبر لگ گیا اس کو 2423، وہ آپ کے لیے مصیبت ہے. آپ اس کو سننے کو تیار نہیں ہیں اور نون لیگ کو انصاف دینے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی انصاف کے تقاضے ہیں، ججز کو چھٹیوں سے بلا لو اور چھٹیوں سے بلا کے رکھو اور ابھی سنو نون لیگ کی درخواست، کیونکہ 15 دن کا تم نے وقت دیا ہے. اگر نون لیگ کی درخواست بعد میں لے کر جاؤ گے تو یہ درخواست غیر مؤثر ہو جائے گی، پاکستان تحریک انصاف والے اسمبلیوں میں چلے جائیں گے. آپ کے سامنے وہ آئے تھے، انہوں نے کہا تھا جناب یہ نہ کیجئے، ہماری درخواست ابھی سن لیجئے، الیکشن ہو رہا ہے، ہم مر جائیں گے. آپ نے کہا تھا نہیں. اور نہیں کہاں سے چل رہا ہے آپ کا؟ 6 فروری سے اب تک آپ کا نہیں چل رہا ہے، آدھا سال ہو گیا آپ کا نہیں چل رہا ہے. تو یہ جو انصاف کا تقاضا ہے یہ صرف نون لیگ کے لیے ہے، دوسری جماعت کے لیے انصاف کا تقاضا نہیں ہے. اچھا ایک اور معاملہ تھا، یہ بندیال صاحب کی عدالت میں ہوا تھا جب بندیال صاحب چیف جسٹس تھے. 63A کی تشریح عارف علوی صاحب نے مانگی تھی. تو وہ تھا نا آئین کو ری رائٹ کیا، پنجاب اسمبلی میں ہمارے ووٹ چھین لیے، ہماری حکومت چھین لی، ایسے کر دیا، ظلم کر دیا. اب اس پر بھی منیب اختر صاحب بھی اس میں شامل تھے. اب اس پر جو ہے وہ 5 رکنی بینچ قاضی فائز عیسی صاحب نے نظر ثانی کی درخواست پہ بنا دیا ہے. اور یہ جو نظر ثانی کی درخواست ہے 5 رکنی بینچ اس پر سماعت کرے گا. تو نون لیگ کی وہ 63A والی درخواست اب سنی جائے گی، غیر مؤثر ہو چکی ویسے، لیکن ٹھیک ہے سنی جانی چاہیے، اچھی بات ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کی درخواست سن لیں. نون لیگ کی درخواست حضور والا ستمبر میں آ رہا ہے وقت، تفصیلی فیصلہ تو آنے دیجیے. جتنی جلدی نون لیگ کو تھی تفصیلی فیصلے کے بغیر انہوں نے درخواست ڈال دی، اس سے زیادہ جلدی تو آپ کو ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں تفصیلی فیصلے کے بغیر سن لو. سنو
تو ایسے نہیں ہوتا. یہ تو ہم باہر بیٹھ کر سپریم کورٹ کے معاملات پڑھتے پڑھتے تھوڑی سی بات بتا سکتے ہیں. آپ تو چیف جسٹس ہیں, آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم کوئی عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.